गोडाउन कारोबार तो नहीं है, और उन गोडाउन्स को भी 6-6 हज़ार रुपये बिल जारी कर दिया गया। किसी ने छोटी दुकानें, अगर 3 छोटी दुकानें एक कर ली हैं, एक कारोबार है और उसमें 3 मीटर है, तीनों मीटर्स के ऊपर 6,000 रुपये फी मीटर के हिसाब से लगा दिए गए। इस तरह पूरे शहर में एक ऐसा इंतशार फैल गया है, एक ऐसी नफरत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्योंकि देखें अब हम नहीं समझते कि इसमें कहाँ कोई बाम या उनकी बाहमी तौर पर रब्त में कमी है टैक्सेशन और के इलेक्ट्रिक में, लेकिन जब बिल जारी के इलेक्ट्रिक से हुआ तो हम समझते कि के इलेक्ट्रिक की फॉल्ट है। इसके लिए लाजिम था कि या तो कोई मरबूत और मौसर हिकमत अमली तय की जाती ताकि ये बिल्स मुतनाज़ ना होते, ये टैक्स मुतनाज़ ना होता। ये बदकिस्मती की बात है कि फिक्स टैक्स की डिमांड हमारी थी और हमने उसे कबूल भी किया, लेकिन उसके फिगर्स को, उसकी कैटेगरीज को और उसके तरीक़ेकार को चूँकि मुतनाज़ तरीके से पेश किया गया तो आज, और दीगर ये कि ये पूरे मुल्क के लिए फाइनेंस बिल था, बजट चूँकि वफाकी बजट में पेश किया गया ये टैक्स था, तो सिर्फ कराची से इसकी इब्तिदा करना, और पूरे मुल्क में कोई भी पावर कंपनी ऐसी नहीं है जिसने रवा माह के बिलों में इसको शामिल किया गया हो। तो ये सवाल उठता है कि ये तफरीक क्यों है, कराची ही को इसमें शामिल क्यों रखा गया। दीगर ये कि इलेक्ट्रिक का बिल अगर आप एक निगाह सरसरी निगाह देखें तो उसमें एक कोने पर सिर्फ उसकी एनर्जी चार्जेस हैं, उसके बाद एक तफसील है टैक्सों। ऐसा लगता है कि मुल्क के तमाम टैक्स की वसूली की इलेक्ट्रिक के जुम्मे लगा दी गई। तो हमारा ये एतराज़ है, हम ये समझते हैं इस प्रैक्टिस के बाद कि इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर इस टैक्स का इसको वसूल करना ये कतई तौर पर मौजूद नहीं है, इसलिए कि इसमें जो उठने वाली इल्हाम है, इस पर जिस किसी भी प्रैक्टिस चाहिए, जो हिकमत अमली चाहिए और जो इस्लाह की ज़रूरत है, वो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है जो कि इलेक्ट्रिक यकीनन ना कि इलेक्ट्रिक कर सकेगी ना टैक्सेशन डिपार्टमेंट करेगा। लिहाजा फौरी तौर पर इसे के इलेक्ट्रिक के बिलों से ख़त्म करना चाहिए और इसका जो भी मुतबादिल तरीक़ाकार है वो ताजिरों से मुशावरत के बाद उसे तय करना चाहिए। हमें टैक्स देने से इनकार नहीं है, लेकिन इसके तरीक़ाकार को दुरुस्त किया जाए, इसके इब्हाम दूर किए जाए, इसके तनाज़ात को दुरुस्त किया जाए। इसी तनाज़े में इसी जो इस वक्त रोज़ाना 20 से 25 मार्केटों में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, हाफिज़ नईम साहब खुद भी शिरकत करते हैं, मैं भी जा चुका हूँ। तो अब ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा, ये मज़ीद शिद्दत पैदा होगी, इसके फौरी अजाना होना चाहिए। इसकी फौरी रोकथाम के लिए इसके मुस्बिरात को देखना पड़ेगा, कहाँ गलतियाँ हुई उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए कि इलेक्ट्रिक की ज़िम्मेदारान और टैक्सेशन के ज़िम्मेदारान पर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बिल के बैठ के गौर करें कि कहाँ ऐसा सकम रह गया है जिसने इंतशार पैदा किया है। बहुत शुक्रिया। ठीक, महमूद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी का मशकूर हूँ कि इस नाजुक मसले के ऊपर जो पूरी कराची का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के ताजरों का मसला है, और इस वक्त हकीकत ये है कि यहाँ पर हमें पहले तो होता था कि कोई एहतजाज होता था उसके लिए मोटिवेट किया जाता था, लेकिन इस वक्त जो है ताजिर खुद सरापा एहतजाज है। मेरे पास कल फ़ोन आया कि गुलशन हदीद के अंदर मुजाहरा किया है, मनीर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए और इसको मुनज़्ज़म करें। इसी तरह कल भी कराची के अंदर बेशुमार जगह पे सदर के अंदर हुआ है और एम ए जिना रोड पे हुआ है, और लोगों के अंदर बहुत बेचैनी पाई जाती है। मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा ये करना चाहता हूँ कि एक टैक्स को कितनी दफ़ा दिया जाएगा। हमारा जो बिल आ रहा है इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर पहले वो लेते हैं एक GST एक्स्ट्रा ड्यूटी के अलावा जनरल सेल टैक्स लिया जाता है, फिर फर्दर GST लिया जाता है, फिर एक्स्ट्रा GST लिया जाता है। इसकी शरह बहुत कम है, वो मतलब ये कि कंजम्पशन के हिसाब से थी, ज़्यादा वो लोग कबूल कर रहे थे, लेकिन एक GST है उसको 3 दफ़ा लिया जा रहा है। अब ये जो नया बिल आया है
اس کے اندر نئے بجٹ کے اندر اب انہوں نے 6,000 روپے مزید اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ طریقہ ظالمانہ ہے، اور یہ اس وقت جو کاروباری حالات ہیں، جو جس طرح سے ڈالر اور جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں اور جس طرح سے مہنگائی اور معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس سے اس ٹیکس کے نفاذ سے مزید تباہی آئے گی، اور ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو لگانا ہے تو بے شک لگائیے، لیکن تاجروں کی مشاورت سے لگائیے، اس کی کیٹیگریز بنائیے۔ آپ بات یہ ہے کہ اگر 3 دکانیں ہیں تو 6,000 روپے 18,000 روپے یہ دے گا، گودام ہے تو اس کے اوپر میٹر لگا ہوا ہے اس کی الگ دے گا، تو اتنا تو ہم کماتے نہیں ہیں جتنا ہم ٹیکس دے دیں گے، تو یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی زیادتی ہے۔ میں یہ بٹلہ صاحب آ جائیے تو آ جائیے، عبداللہ بٹلہ صاحب تشریف لائیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس کو ختم کرانے میں یا اس کو صحیح کرانے کے اندر تاکہ ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ ہی آخر میں ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ اس وقت کراچی کی مارکیٹیں تباہی کا شکار ہیں۔ آپ نے بے شک آواز اٹھائی ہے، بلدیات کے لیے آواز اٹھائی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اتنا پانی ہے، اتنی غلاظت ہے، مین سڑکیں گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، لوگوں کا چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہماری جو اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹیں ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، فرنیچر مارکیٹ نرسری کی وہ ڈوبی ہوئی ہے، منظور کالونی کے علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اور پورا شہر ڈوبا ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کے لیے بھی کچھ بات کریں۔ بے شک بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کو صاف ستھرا کیا جائے اور ہمارے کاروبار جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے کوششیں کی جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ محبوب بہت مختصراً بس تھوڑی سی آپ بات کر دیں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تفصیل آپ کو ہمارے ساتھیوں نے بتائی ہے، میں صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ یہ بتائے کہ اس نے کس حساب سے یہ ٹیکس لگایا ہے اور بغیر کسی مشاورت کے لگایا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تاجروں سے مشاورت کی جائے، چیمبر کو آن بورڈ لیا جائے، چیمبر بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، لیکن آن بورڈ لے کر کے اور اس کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ ٹیکس نافذ کیا جائے۔ ہم ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور میں حافظ صاحب سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ 1-2 دن کے بعد ایک بڑا مطلب اس سلسلے میں اجلاس بلائیں اور تاجروں کے دوسروں کی تجاویز دیں، اور اگر حکومت ہماری بات کو نہیں مانتی ہے تو ہم ایک بھرپور طریقے سے احتجاج کریں اور حکومت کو یہ باور کرائیں کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ کامل ملتانی صاحب جو پاکستان بزنس فورم کراچی کے صدر ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو وہ بھی فرما لیں۔ آپ ذرا ان کو جگہ دے دیں۔ آئے گی آواز آ جائے گی، کیمرہ دیکھ نظر کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ یقینی بات ہے پوری ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ کراچی خاص طور پر پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ معیشت نہیں چلے گی اور کاروبار نہیں چلے گا تو دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا میری بھی ریکویسٹ ہے، جو میرے ساتھی نے کہا ہے اس سلسلے میں توجہ دیں، اور یہ بے تکے طریقے سے ٹیکس کا لگانا بہت غلط بات ہے۔ یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، وہ کیا طریقہ کار کر سکتی ہے کہ آلریڈی لوٹ رہی ہے، اس میں ایک اور ظلم۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں فوری توجہ دیں، ورنہ ایک اور بحران اٹھ جائے گا، کیونکہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیں گے۔ عبداللہ بٹر صاحب۔ میرا نام محمد عبداللہ بٹرا ہے، میں اورنگی ٹریڈ ایسوسیشن کا صدر ہوں۔ محمود حامد صاحب کی ہدایت پہ میں یہاں آیا، انہوں نے مجھے دعوت دی، ان کا بڑا مشکور ہوں، اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا۔ جیسا کہ آپ ماضی میں کراچی کی لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، حافظ صاحب اس دفعہ بھی آپ نے کراچی کا ثبوت ہونے کا حق ادا کر دیا، اور آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ، جبکہ کوئی سیاسی پارٹی آج تک ہمارے ساتھ آ کے کھڑی نہیں ہوئی، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے تاجروں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پریس کانفرنس کا انتخاب کیا، اس کے لیے میں آپ کی پوری جماعت اسلامی کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں۔ محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس حکومت نے ایک ٹائم بم گرا دیا ہے ہم تاجروں پر،
हम बहुत परेशान हैं। मैं चूँकि औरंगी टाउन की सबसे बड़ी कच्ची आबादी उसकी नुमाइंदगी करता हूँ और 80% सनतें जो हैं वो औरंगी टाउन में हैं, वो तकरीबन दिवालिया होने के करीब आ चुकी हैं। तकरीबन दुकानें बंद होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोगों के कारोबार हैं। 10,000 रुपये दुकान का किराया है, 16,000 रुपये का बिल है, फिर साथ में 1 या 2 बंदे काम करते हैं, उनका कैसे असर होगा? आपको पता ही है कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, नौकरियां हैं नहीं, लोग नौकरियों के लिए मारे फिर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस केई को लगाम दें, और इससे पहले भी माजी में आप लगाम दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिलाने कराची ने आपका भरपूर साथ दिया और आपकी आवाज़ ऐवान भारत तक पहुंची है और आपने हमेशा अपनी आवाज़ को मनवाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो केई और FBR की है। केई कहती है कि जी ये हमने नहीं लगाया, ये FBR ने लगाया। FBR ये कहती है कि नहीं हमने लगाया। चले जी FBR ने भी लगाया। क्या FBR सिर्फ कराची के ताजरों के लिए? FBR तो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। भाई टैक्स अगर लगाना है जरूर लगाइए, हम ताजिर आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान की बका के लिए हाजिर हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमारे साथ तो सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए, हमें तो इस तरह परेशान ना किया जाए जिस तरह माजी में आप लोग परेशान करते रहे, लॉकडाउन के हवाले से, सैलाब के हवाले से, बारिश के हवाले से, और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है, मैं इस फोरम से हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए कराची का पीछा छोड़ दें, इस माँ को माफ़ कर दें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। बाबर भाई, मैं आपकी इजाज़त से बात कर लूँ? जी। और तमाम अपने बिरादरान जो बात नहीं कर सके, ज़ाहिर है सबका एक ही मुकदमा है और वो जो है सब ने पेश किया है। आज हमारे साथ जो है वो हमारे मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले भी और पूरे कराची और सिंध की सतह के अहम तरीन ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। ख़ास तौर पर हमारे अतीक मीर साहब और महमूद हामिद साहब और महबूब भाई और अब्दुल्ला भाई, सदर कोऑपरेटिव मार्केट, तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। आपका मसला ये आपका मसला नहीं है, ये हमारा मसला है, तमाम शहर कराची के लोगों का मसला है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर इन मसलों को एड्रेस नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने लिए कुछ चीज़ें तय कर ली हैं, वो इस मसले को कराची का मसला नहीं समझते या सियासी अमल का अपनी सियासत में शामिल नहीं करते। जब लोग लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ को अपनी सियासत में शामिल नहीं करते और मफाद के मुताबिक सियासत करते हैं तो ज़ाहिर है इसीलिए लोगों को सियासतदानों से फिर नफ़रत होना लगती है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को जो वो अपनी तहरीक चला रही है कराची के हुकूक़ की और जिद्दोजहद कर रही है लोगों के लिए, इस पूरे काम को महज सियासी अमल नहीं समझती, इस सियासी अमल को इबादत समझ के करती है। जहाँ कोई परेशान होगा हम आवाज़ उठाएंगे और यह हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हमने जब देखा कि हमारी ताजिर बरादरी इतनी परेशान है और जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं तो हमने ज़ाहिर है सब लोगों से रब्ता किया और फिर उनसे दरख्वास्त की कि हम आगाज़ करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से और बताते हैं कि क्या ज़्यादती जो है इस शहर के लोगों के साथ हो रही है और उसके बाद जो है वो हम आगे का लाएअमल बनाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम लोग तशरीफ़ लाए हैं और आपने जो है वो इदारा नूर हक़ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। ये जो सेल्स के नाम पर फाइनेंस बिल को सामने रखते हुए के इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे लगाकर भेजे गए हैं, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। इसमें कोई वर्किंग शामिल नहीं है। इसको जो है वो एक ही लाठी से सबको हाँका गया है और के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट का सहूलतकार बनकर सामने आया है। शहर कराची के साथ प्रॉब्लम लोगों को क्या है, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब का ताल्लुक़ कराची से है, वो ये क्यों नहीं हमें बताते कि जो आपने कानून बनाया, अव्वल तो ये कि आपको कोई इख्तियार नहीं है ताजरों की मुशावरत के बग़ैर, चैम्बर्स की मुशावरत के बग़ैर कोई भी फाइनेंस बिल लेकर आप आ जाएं और लागू कर दें और लाखों कारोबार करने वालों को जो है वो आप दबाव में लाकर जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मनवाना शुरू करें। इसका कोई इस्तेकाक नहीं है। आपको जो रजिस्टर्ड बॉडीज़ हैं वो ताजिरों की नुमाइंदा होती हैं, उन बॉडीज़ से आपको बातचीत करनी चाहिए और किसी जगह पर पहुंचना चाहिए। हमारा कोई ताजिर जो है वो ये नहीं कहता कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हमारा कोई ताजिर ये नहीं कहता कि हम बिजली का बिल नहीं देना चाहते, हमारा कोई ताजिर जो है ये बात नहीं कहता कि हम जो है यूटिलिटी बिल्स नहीं देना चाहते।
لیکن سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک منصفانہ طریقے سے پورا نظام ہو جو ملک بھر میں چلے. پہلا ہمارا، میں اہل کراچی کی طرف سے اور ان کے تمام تاجروں کی طرف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ نے کے الیکٹرک کے بلوں میں لاگو کی تو باقی ملک کے اندر آپ نے کیوں نہیں لاگو کی؟ پہلا سوال یہ ہے. وہ کراچی جس نے پچھلے سال کے مقابلے میں 42% ٹیکس زیادہ جمع کرایا ہے، اسی کراچی کو آپ جو ہے مزید دبا رہے ہیں، اور آپ کو کے الیکٹرک کی صورت میں ایک پرائیویٹ مافیا بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ اس سے جو چاہیں کام لے لیں، اس لیے کہ آپ اس مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اضافی طور پر مراعات دیتے ہیں، اور وہ مافیا ویسے ہی پورے کراچی کے لوگوں کو تباہ کر رہی ہے. یہ تاجر روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ مختلف مارکیٹوں کے اندر ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر یہ کے الیکٹرک کے ساتھ تو ایک بہت بڑی شکایت لوگوں کی یہ ہے کہ اوور بلنگ کرتے ہیں. ان کے میٹر تیز چلتے ہیں تو آپ اس میٹر کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کراچی میں 32 لاکھ سے زائد صارفین کے لیے کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ اس چیز کو چیک کروا سکیں کہ ان کے میٹر تیز چلتے ہیں. آپ جائیں گے تو یہ خود ہی بتائیں گے نہیں ہمارا میٹر تیز نہیں چل رہا، اور لکھ کے رپورٹ بنا کے دے دیں گے. یہ اتنی بڑی زیادتی اس شہر کراچی کے ساتھ ہے جو پوری ملک کی معیشت چلا رہا ہے، اور اس وقت بھی اس نے ٹیکس بھی 42% زیادہ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ریونیو میں ہمارا کتنا بڑا حصہ ہے، اور پورے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کراچی ہے. پورے صوبہ سندھ کا 98% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے الیکٹرک کو ایک مرتبہ پھر یوٹیلائز کیا گیا اور سیلز ٹیکس کے بھی اسی کے بلوں میں لگایا گیا اور کسی کے بل میں نہیں، جبکہ خود یہ لکھا ہوا ہے کہ جولائی سے اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، لیکن جون کے بلوں میں ڈالنا شروع کر دیا. تو یہ دوسرا سوال بنتا ہے کہ بھائی ایسا کیا کراچی والوں نے قصور کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں؟ پھر جو فارمولہ خود حکومت نے بنایا ہے 0 سے 30,000 روپے کے بلوں والا اور 30,000 سے 50,000 روپے بل ادا کرنے والے لوگوں کے ساتھ کہ فائلر کے لیے 3,000 اور نان فائلر کے لیے 6,000، خود اس کے اوپر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، اور کے الیکٹرک کے ذریعے سے کسی کو 6,000 کسی کو 12,000 اس طرح کے بل جو ہے اضافی سیلز ٹیکس کی صورت میں لگا کر دینا شروع کر دیے. ابھی میں نے ایک بل دیکھا، اس بل میں جو بل ہے 24,000 روپے کا بل ہے، ایک جو یوٹیلیٹی ہے جس میں تمام تر چیزیں شامل ہیں بجلی کے حوالے سے، اور اس پہ جو ٹیکسز ہیں اضافی وہ 27,000 روپے کے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی غیر منصفانہ بات ہے کہ لوگوں کو اس طرح ٹیکسوں کے اندر دبا دیا جاتا ہے. 3 طرح کے سیلز ٹیکس تو آلریڈی پہلے ہی لیے جا رہے تھے، اب آپ نے یہ بھی لاگو کر دیا. پھر ایک آدمی ہے، اس کی دکان ہے، اس دکان کے ساتھ اوپر چھوٹا اس کا گوڈاؤن ہے، اس نے 2 میٹر الگ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ سلیب اس کا بہتر بنے. پہلے ہی اتنی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. اب بتائیے کہ گودام جس میں اگر وہ میٹر چلتا بھی نہیں ہے، یا 10-20 یونٹ یا 50 یونٹ بھی وہ خرچ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی اتنے ہی پیسے لگا دیے. گویا ایک کاروبار میں اگر 4 میٹر ہیں تو چاروں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بل لگا کر دے دیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کاروبار کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں، آپ نے تو ایک کے الیکٹرک سے یا بجلی کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس طرح سے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو کسی صورت قابل قبول بات نہیں ہے. اسی لیے میں تاجروں کے اس متفقہ فیصلے کے بالکل حمایت کرتا ہوں، اور جماعت اسلامی اس کی حمایت کرتی ہے کہ یہ کہتے ہیں، جب ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جائے گا ہم کے الیکٹرک کا یہ اضافی سیلز ٹیکس لگا ہوا بل ادا نہیں کریں گے. میں ان کی حمایت کرتا ہوں، ان کو بل ادا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم کسی سول نافرمانی پہ یقین نہیں رکھتے. بجلی کا بل ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، گیس کا بل ادا کرنا ذمہ داری ہے، جو اس میں زیادتیاں ہیں اس کو اجاگر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور حکومت کا کام ہے ریلیف فراہم کرے. لیکن ہم نے ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے. بجلی کا بل ہم ادا کریں گے، لیکن جب بجلی کمپنی کو مافیا کے طور پر استعمال کر کے آپ اگر اضافی بل لگا کر بھیجیں گے اور FBR کا محکمہ اپنا کام نہیں کرے گا، حکومتی جو فائننس کے ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گے، اور اربوں روپے کے بجٹ سے چل رہے ہوں گے، تو بھائی یہ سارے ادارے بند کرو. کہ الیکٹرک تم نے پہلے ہی مراد دی ہوئی ہیں، اربوں خربوں روپے ویسے ہی ہم سے لوٹ کر چلا گیا، مزید تم ان کو نواز دو اور جو چاہو کرتے رہو، تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ادا نہیں کیے جائیں گے، اور اگر یہ ادائیگی نہیں ہوگی اس پر اگر کے الیکٹرک نے اضافی چارجز لیٹ پیمنٹ چارجز کیے تو پھر کے الیکٹرک کا بھی ہم ناطقہ بند کر دیں گے، اور ان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں. اس لیے صاف سیدھی بات ہے، یہ بل ریوائز کر کے بھیجے جائیں، جو کہ الیکٹرک کے چارجز ہیں وہ لگا کے بھیجے جائیں، اور اس کا فائنینس بل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا کام یہ ہے کہ تاجر تنظیموں کے ساتھ اور چیمبر کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں،
اور بات چیت طے کریں. یہ ڈیمانڈ تو خود ہمارے تاجروں کی ڈیمانڈ ہے اور آج سے نہیں ہے، برسہ برس سے ہے کہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ ٹیکسز لاگو کرتے ہیں آپ فکس ٹیکس کا نظام قائم کریں، لیکن آپ فکس ٹیکس کے اس نظام کو اس طرح سے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کراچی کے ان لاکھوں تاجروں کے ساتھ، ان دکانداروں کے ساتھ، ان کاروباری تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی الحمدللہ. اور آج سے ہم اس پوری تحریک میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. میں آج خود جو ہے بہادر آباد میں جو تاجروں کا احتجاج ہے اس میں شریک ہوں گا. پورے شہر میں اس وقت احتجاج ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم منگل کے دن انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا تاجر کنونشن یہاں پر ادارہ نور حق، اور اگر یہ چھوٹا پڑے گا تو ہم سڑک پہ جائیں گے، یہاں پر منعقد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں تمام تاجر تنظیموں اور تاجروں کی جتنی انجمنیں مختلف مارکیٹیں موجود ہیں ان سب کو ہم انوائٹ کریں گے. اور ہم اس آپشن پہ بھی غور کریں گے کہ اگر یہ 2-3 دن تک انہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو پھر ہم ہڑتال پہ جائیں گے. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو تمام تاجر اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ یہ ہڑتال پہ جائیں گے. اب یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. جو پہلے سے جو ہے سب کچھ کر رہا ہے اسی کو دبائے جاؤ، جو پہلے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اسی کا کاروبار تباہ کرو، جو ملک کی معیشت میں کردار ادا کر رہا ہے یہ شہر اسی کو برباد کرتے رہو، اور جو آتا ہے یہ کام کرتا ہے. میں حیران ہوں، نون لیگ تو بہت بڑی دعوے دار ہے کہ وہ کاروباری طبقے کے ساتھ چلتی ہے، لیکن آپ آتے ہی کاروباری طبقے کو دبا رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے بجلی کے بلوں میں جو ہے 9 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ مسئلہ ہو کہ میرے بجلی کا بل جو ہے وہ غلط آیا ہوا ہے، اوور بلنگ ہوئی ہے، تو وہ بجلی کا بل جس کو وہ ٹھیک کرانے کے لیے جائے گا، ایک طرف تو اس کا یہ مسئلہ اور دوسری طرف جا کر جو ہے اضافی یہ چارجز لگا دیے گئے، تو ایک آدمی کہاں دھکے کھائے گا، کس چیز کو دیکھے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سلسلہ قابل قبول نہیں ہے. ہم تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں ایک اور بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے دوستوں نے کہی ہے کہ اس وقت پورے شہر میں جو غلاظت، گندگی اور پانی پڑا ہوا ہے گندا سیوریج کا، بارش کا پانی اگر خود سوکھ بھی گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو گٹر کا پانی مکس ہے. اس سے جو گندگیاں پھیل رہی ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں، چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں سب اس کے اندر موجود ہیں اور کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. بڑے بڑے دعوے حکومت کر رہی ہے لیکن اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اب بارش کی جو پیشن گوئی ہے تو اس میں ایک مرتبہ پھر سب ڈرے ہوئے ہیں، خوف کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حکومت صرف دعوے کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحب سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہیں، کوئی الیکشن کمیشن ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ الیکشن کمیشن ان جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی کے خلاف اس نے کارروائی ڈالی ہے. اور وہ بلدیاتی الیکشن جس میں اب ایک لہر بننا شروع ہو گئی تھی اور لوگ چینج دیکھ رہے تھے اور لوگ چاہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہی اس شہر کو اب سنبھالے تو مسئلے ہمارے حل ہوں گے، تو انہوں نے اس لہر کو توڑنے کے لیے کام کیا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھائیں گے. جو اس لہر کے مقابلے میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود گرے گا اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کو ریبلڈ کرے گی. لیکن اس وقت ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان تمام پورے شہر کے اندر صفائی ستھرائی کے نظام کو بھی درست کرے. اتنا جو اربوں روپے کا بجٹ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو ٹینڈر نالوں کی صفائی کے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سب سوالیہ نشان اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ پوری طرح سے جد و جہد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہم تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے ہونے سے کہیں زیادہ نقصان ہوا، ہم تو پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ مختلف آبادیوں کو، مختلف جگہوں کو اس میں ایمرجنسی نافذ کی جائے اور وہ جو آفت زدہ علاقے قرار دینے کی بات ہوتی ہے اس کیٹیگری میں ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ سارے بم مارنا شروع کر دیے ہیں اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی ٹیکس لینا شروع کر دیے ہیں. آج میں اتنا ہی رکھنا چاہتا ہوں، ابھی تو بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم تاجروں کے ان تمام مطالبات کے ساتھ ہیں اور منگل کو انشاءاللہ تاجروں کا بہت بڑا کنونشن ہوگا اور اس کے بعد اس کنونشن میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ ہم طویل دھرنے مختلف شاہراہوں پہ بیک وقت دیں گے اور ہڑتال کی طرف جائیں گے تاکہ جو ہے، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم کوئی کاروباری نہیں چاہتا اس کی دکان بند ہو، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کی دکان بند ہو اور اس کا کاروبار تباہ ہو، لیکن آپ ویسے ہی مارنے کی طرف آ جائیں گے تو یہ سارے آپشن موجود ہیں کہ ہم ہڑتال کا جمہوری حق استعمال کریں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اہل کراچی کے ساتھ بالخصوص تمام حکومتوں کا اور مینڈیٹ لینے والی تمام پارٹیوں کا کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے اور کس طرح وہ ہمیں کچل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ آواز دبے گی نہیں، یہ آواز اب اٹھے گی
اور جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے ان تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں. جی سر. یار یہ سوال بیچارے عتیق میر صاحب سے آپ کے الیکٹرک کا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اور ایم کیو ایم کا سوال تو ایم کیو ایم سے کرو نا کہ وہ کے الیکٹرک کے خلاف کہاں جاتے ہیں؟ جا ہی نہیں سکتے, ان کا تو پرابلم ہے. میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, تاجر ہر جماعت سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس شہر کے لیے خصوصاً وہ اپنا کردار ادا کرے, اور اس کا حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم سب سے کہیں. یہ دیگر بات ہے کہ ہم اگر قریب تر ایک جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, جو سب زیادہ تاجروں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی آواز اٹھاتی ہے اور ان سے رابطہ اور انہیں اپنا ہم نوا بنانا بھی قدر آسان ہے. یہی سبب ہے کہ ہم حافظ نعیم صاحب کے پاس ایک امید لے کر آئے ہیں اور جماعت اسلامی سے ہماری استدعا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اخلاص ہے, ان میں ایک عزم ہے, ان میں ایک نیک نیتی ہے. تو ہم امید, بلکہ دیگر جماعتوں سے بھی کہتے ہیں کہ کراچی کو اپنا سمجھیں اور کراچی کے لیے آگے آئیں. ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں اگر وہ کراچی کے لیے مخلص ہے, کیونکہ کراچی اس وقت اس کا معاشی ہب کا اسٹیٹس ختم ہو چکا. کراچی ایک تباہ حال شہر ہے. اگر آج بھی ہم اس کے لیے چپ رہیں گے, آج بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. بہت شکریہ. ابھی تو تاجر کنونشن ہوگا, اس تاجر کنونشن میں ہم ظاہر باہمی مشاورت کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کریں گے. آپشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, بڑے طویل دھرنوں کا آپشن بھی بتا دیا ہے. ویسے بھی تاجر تنظیموں نے اس بات کا اعلان کیا ہے. کل عتیق میر صاحب کو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹائم لائن طے کی ہوئی ہے, تو ہم یہ سارے آپشن استعمال کریں گے. ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے, یہ بات طے ہے. یہ کوئی نہیں چلے گا کہ اب جو آئے گا جو ہے نا اس کراچی کے لوگوں کو اور اس کے تاجروں کو دبائے گا اور اپنی مرضی کا کام لے لے گا. تو بھائی یہ دو پیمانے, دو ملک تو نہیں ہے نا, یہ ایک ہی ملک ہے. اس ملک کے اندر ایک ہی رویہ ہونا چاہیے, ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور ظلم نہیں ہونا چاہیے. کہ الیکٹرک کے باہر دھرنا تو ظاہر جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ساروں کے حساب کتاب بنے ہوئے ہیں. یہ تو آپ چھوڑ دیں, تاجر ساتھ ہوں گے, تاجر ساتھ ہوں گے, آپ بے فکر رہیں. کہ الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ کوئی پارٹی یہ جرت نہیں کر سکتی. جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, ایم کیو ایم یا کوئی اور تنظیم کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی بیان دے رہی ہے یا کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی احتجاج کر رہی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے 2-3 دن میں کہ الیکٹرک کو مزید مراحت ملنے والی ہیں. یہ سمجھ لیں آپ, اس لیے کہ الیکٹرک کے اشارے پہ یہ 2 دن کا احتجاج کرتے ہیں یہ ساری پارٹیاں, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اور اس کے بعد کہ الیکٹرک کو مزید سبسڈی ملتی ہے, مزید مراحت ملتی ہیں اور مزید ہمیں برباد کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے تو پہلے دن سے اس کے الیکٹرک کو اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کا لائسنس کینسل کروائیں گے. بہت شکریہ جناب.